अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम अब तक जो भी सीखते आ रहे थे, सीख रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है कि हमारी जो मंजिल है, एक सफ़र है, ये एक सफ़र है जो हम तय कर रहे हैं, और मंजिल हमारी जन्नत है। और जन्नत के लिए हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको जन्नत के लिए? आमाल। आमाल यानी कुछ आमाल में 3 चीज़ें आ जाती है। अगर हम ये बात किया करो कि आमाल क्या है, तो आमाल 3 चीज़ों का नाम है, जिसमें ज़बान और दिल और जवारे यानी हमारे हाथ पैर और ये जिस्म, ये सारे जो हमारा जिस्म है, ये तीनों चीज़ें जो करती है, ये तीनों मिला के अमाल कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो हमने जब पहली ये 40 हदीस नबवी जो हम पढ़ रहे हैं, इमाम नबवी की 40 हदीस, उसमें जो सबसे पहली हमने पढ़ी थी इन्नमा अमालु बिन्नियात, तो उसमें हमने दिल का जायज़ा लिया था कि नियत हमारी क्या होना चाहिए, कि अगर काम हम कुछ भी करो, अमाल हम कुछ भी करो, कबूल तभी है जब अगर 50% ऑफ द अमाल नियत है, और तभी है जब हमारी ये नियत प्योर हो। तो हमने देखा, उससे हमने ये नॉलेज हासिल की कि नियत कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर नियत को हमको उसकी अगर सही नहीं है तो उसकी इस्लाह करना चाहिए, उस पर तवज्जो करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम चाहे जो करते रहें उसका हमको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो नियत तो हो गई। फिर वहाँ से फिर उसके बाद हमने जो दूसरी हदीस देखी जिसमें इस्लाम और ईमान का डिस्क्रिप्शन था, जिससे हमको पता चला कि अमाल है क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहते क्या है और किस तरह हमको जीना चाहिए। फिर जहाँ हमने और यकीन के साथ ज़िंदगी जीने के लिए हमने जो ईमान के डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में तकदीर पढ़ी, और जिससे जीना आसान हो जाए। कि अगर हम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिलीजन में सिर्फ हमारी आखिरत, सिर्फ हमारी कब्र, सिर्फ जन्नत और दोज़ख नहीं है। उसका जो काम करने की जगह है वो दुनिया है, उसके फल वाली जगह जो है वो आखिरत है। तो अब जो डिपेंडिंग ऑन दुनिया में हम काम क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा आखिरत में जो फल या तो सही या गलत होगा। तो ये अगर दुनिया है तो फिर दुनिया भी ये नहीं हो कि रिलीजन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस एक बोझल तरीके से या बस दबे हुए इसके बर्डन के अंदर दबे नहीं, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और रिलीजन ज़िंदगी को आसान करने के लिए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, अल्लाह चाहते कि हम ये ज़िंदगी भी खुशियों के साथ जिए, आसानी के साथ जिए। तो ये अलग बात है कि हमने खुद अपने ऊपर बोझ लादे हुए होते हैं अल्लाह की पहचान नहीं होने की वजह से, या हमको दीन सही तरीके से समझ में नहीं आता है, या हम सही तरीके से उसको प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से हमने अपने आप को मुश्किलों में डाला हुआ होता है। वैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला ने इसलिए भेजा था कि हमने अपने आप को जो ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो चाहे कल्चरल ज़ंजीरें हो, ट्रेडिशन की ज़ंजीर हो, या इंसान जिस भी तरह आइडियोलॉजीज़ को लेके जो ज़ंजीरों में लोगों को उसने कैद किया हुआ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको उसमें से आज़ादी दी है। और फिर हम खुद अपनी मर्ज़ी से गलत चीज़ें चूज़ करके फिर अपने आप को कैद कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मकसद ये था। तो फिर अगर वो पता चल गया, फिर हमको तकदीर की वजह से यकीन हो गया कि और यकीन इन द सेंस इसका भी कि सब अल्लाह के हाथ में, तो एक क़ुव्वत, एक ताकत फ़ील होती है कि बस अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, और ये अल्लाह की दुनिया है, और अल्लाह के बताई हुई जन्नत और दोज़ख, और ये चीज़ें जिसमें अगर हम दुनिया में उसकी सच्चाई देख रहे हैं जो अल्लाह ने बताई। जैसे उसके बाद हमने क़यामत का डिस्क्रिप्शन पढ़ा, क़यामत की निशानियों का। तो उससे फिर जो निशानियाँ गुज़र चुकी हैं, आज हम देख लें वो निशानियाँ, हम लोग को ऐसे लगने लगता है कि कुछ भी नहीं बाकी, अरे ये भी सही है भी, और समझ में भी आती है हमारे कि व्हाट डज़ इट मीन। 1400 साल पहले सहाबा इकराम क्या समझे होंगे? अगर वो ऊँची बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, या नाफ़रमान बच्चों की बात कर रहे हैं, या टाइम में से बरकत निकलने की बात कर रहे हैं, या ऐसी औरतें जो कपड़ा पहन के नहीं पहनी हुई लगती है, या ऐसी अगर हम देखें क्या जो अपने राहन है वो बात करने लगेगी, ये सब चीज़ों से उनको क्या समझ में आएगा? आज हमको ऐसा लगता है ये कितना आसान है, कितना सही, हम उसको जितनी उसकी अहमियत देना चाहिए दे नहीं सक रहे, क्योंकि हमको सामने नज़र आ रहा है और नेचुरल लगता है हमको। लेकिन इमेजिन किसी ने ये चीज़ 1400 साल पहले प्रेडिक्ट की थी एक डेज़र्ट में, और डेज़र्ट के लोगों के बीच में, और आज एक चीज़ सही हो रही है। इससे क्या पता चलता है रसूल के सच्चे नबी होने का, ये
یہ کنفرمیشن ہے. اگر اب تک یہ سب بات سچی ہوتی آئی ہے تو اگر ہم ایسے جی رہے ہیں کہ آگے جو چیزیں ہم کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے وہ ہم اس کو لائٹلی لے لیں کہ نہیں معلوم نہیں یقین نہیں مے بی ناٹ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے کیسے جی سکتے ہیں ہم؟ یہ قیامت کی نشانی ہمارا ایمان مضبوط کرتی ہے، اور اسپیشلی ناؤ جب کہ سب نظر آ رہا ہے سامنے. تو جیسے اللہ نے بتایا جیسے رسول اللہ نے ہم تک پہنچا ویسے ہی ہوگا. اگر ایسے ہوگا یہ یقین ہے تو پھر غافل اگر بیٹھ گئے ہم تو بہت بڑا نقصان کر لیں گے اپنا irreversible. وہ نقصان ہم پھر سے صحیح بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کو یقین کے ساتھ جیے اور پھر ہم اس کو رائٹ کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے رانگز ہیں. پتہ تو چل گیا اب. اور علم کے بغیر تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اعمال کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تو رائٹ رہتے اپنے آپ کو. تو یہ ایک ہم کو کرائٹیریا مل گیا، جو علم ہے یہ سے کرائٹیریا مل جاتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یعنی، اور خود پہ نظر رکھو اور خود کا حساب لو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے. تو حساب لینے کے لیے پھر ہم کو ایک کرائٹیریا مل جاتا ہے. وہ سب ابھی چلو ہم یہ بھی کرنے لگ گئے، لیکن پھر اب زندگی دیکھو کہ کتنی بہت زیادہ ہم بزی ہو گئے. ہر کوئی بزی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں. اب ہم چاہے تو بلیم کر سکتے ہیں کہ اگر قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ ٹائم سے برکت اٹھا لی جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ آس پاس دیکھو کہ باقی سب بھی ایسے کر رہے ہیں کہ کچھ اللہ نے آس پاس ہی اتنے اچھے اگزامپلز رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. ماشاء اللہ دیکھیے اتنے سارے ایسے اسکالرز جو گزرے ہیں ان کے کام سے آج بھی ہم بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ان کی بقا ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، ان کے کام میں برکت رہی اسی زندگی میں، اسی دنیا میں، اسی ٹائم کے کنسٹرین میں وہ جی کے گئے. تو مطلب یہ پاسبل ہے. اگر یہ پاسبل نہیں ہوتا اللہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پہ وہ تکلیف وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے جس کی اس کے پاس وسعت نہیں. تو اگر اللہ نے ایکسپیکٹیشن رکھی ہے تو اللہ نے پہلے ہم کو اس کی وسعت دی ہے. تو یہ ہم یہ ایکسکیوز نہیں یوز کر سکتے. تو پھر لیکن پھر بھی نا ہم ہے تو کمپلیکیٹڈ زندگی میں جتنے زیادہ آسانیاں ہمارے پاس ہو گئی ہے. دیکھیں میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ پہلے زمانے میں کوئی مشینز نہیں تھی، لوگ ہاتھ سے آٹا پیستے اور سب کرتے، پھر بھی ان کے پاس اتنا ٹائم، ہر چیز کے لیے آج مشین ہے اور ہمارے پاس پھر بھی ٹائم نہیں ہے. پہلے تھا کہ کوئی ایک بندہ کماتا اور 30-40 لوگ اس میں کھا سکتے تھے، اتنی کمائی میں برکت تھی. اور آج گھر کا ہر کوئی کماتا ہے، جیسے کچھ کمانے کے لائق ہو گئے کمانے لگ جاتا ہے، اور پھر بھی ان کی کمائی میں برکت نہیں، پھر بھی کم پڑتی ہے چیزیں کم. اور ایک ناشکری کا بھی عالم ہے، لیکن پھر بھی ہے کیونکہ جو کامنلی نظر آ رہا ہے وہ یہی بات ہے. تو اگر ایسا سب ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم کو ہماری زندگی کو پروڈکٹیو طریقے سے جینا ہے، ایسے نہیں ہو کہ حسرت تو ہر حال میں ہونے والی ہے ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کی یا حق ادا نہیں کرنے کی، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں جتنی جلدی ہو سکتی ہے. اسی لیے جو اسکالرز ہیں انہوں نے دین پہ چلنا اس کو ایسے اس کا ایگزامپل ایسے دیا کہ صرف عام چلنا نہیں، ہم کو ہر چیز بہترین طریقے سے کرنا ہے. ہم نے احسان کے بارے میں بات کی نا، احسان کو سمجھا لاسٹ ٹائم. ہر چیز ہم کو بہترین طریقے سے کرنی ہے کہ اپنا بیسٹ ہو. تو اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ہم سے اچھا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہو. اگر ہم لیبرر ہے تو ہم سے اچھا کوئی لیبرر نہیں. اور اگر ہم ماں ہے، اگر ہم جو یا کہیں بھی جو بھی ہم کچھ جس بھی رول میں ہے یا ٹیچر ہے، اپنا بیسٹ کرو کہ اللہ کو، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا بیسٹ ہے کہ نہیں. تو یہ چیز یہ کرائٹیریا سامنے ہم کو رکھنا ہے، ایسے ویسے نہیں. تو زندگی کو ہم کو پروڈکٹیو بنانا ہے تو ہم کو اپنا بیسٹ کرنا ہے جب بھی. کیونکہ اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو اسی وجہ سے کہا نا کہ ایسے پڑھو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ تم کو دیکھ سکتے یاد رہے. تو یہ مطلب ہر نماز بھی پھر ہم ایسے پڑھیں گے. اور ہر چیز کو اللہ نے عبادت بنا دی ہے. اللہ نے ہم کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے. مقصد ہی ہمارا ہم کو پیدا کرنے کا ہے کہ اللہ کی عبادت. اور ایک فارمل عبادت ہے جو ہم کو پتہ ہے کہ نماز اور روزے. ایک ہے انفارمل کنٹینیوس ہر سانس اللہ معینی اللہ ذکر کا و شکر کا حسن عبادتی کا، کہ اللہ میرے کو بہترین تیری عبادت اور ذکر کرنے کی اور تیرے کو یاد کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ. تو مطلب ہر چیز کو ہم عبادت میں کنورٹ کریں گے جب ہم ہر چیز کو یہ علم والا کرائٹیریا سامنے رکھیں گے. یہ چیز ہم کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے، دور اللہ کی رضا کی طرف یا ناراض کی طرف، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف. یہ کوشچن ہم کریں گے. اور یہ بھی ہے ٹائم کو پھر ہمارے پاس ایشو آتی ہے ٹائم کی کہ ہم اتنے مس مینیج اور اب تک ہم ایسے جیتے آئے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ ہم دیکھو کہ سب سے کتنی بڑی کتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ جو ٹائم مینجمنٹ، لائف آرگنائزیشن، لائف کوچنگ. کتنے سارے موٹیویشنل اسپیچز ہم سنتے رہتے ہیں، اور کتنی بکس اس پہ لکھی گئی، کتنے پوڈ کاسٹ ہوتے رہتے ہیں، کتنے انٹرویو ہوتے رہتے ہیں. اور کسی نے اپنا ٹائم پراپرلی مینیج کر لیا کہ وہ اسکیڈول فالو کرتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم ٹیبل ہے. ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں ان سے کہ سبحان اللہ ان کو آ گیا، ان کو جینا آ گیا. تو
پھر ہونا کیا چاہیے. ابھی ہم اگر یہ سب سمجھ رہے ایک سائڈ پہ, ون سائڈ آف دا ایک ٹریک پہ ہم یہ سب چیزیں سمجھ رہے, دوسری ٹریک پہ ہم کو ہماری لائف کو بھی مینیج کرنے آنا چاہیے. اور لائف کیا ہے؟ لائف سیکنڈس کا مجموعہ ہے, لائک ٹائم کا مجموعہ ہے. یہ ایک سیکنڈ سے دوسرا سیکنڈ, دوسرا سیکنڈ سے, اور یہ چیز ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر یہ ایک سیکنڈ چلا گیا تو پھر سے کبھی نہیں آئے گا. کیونکہ ایسا ہے نا کہ ہم جب پیدا ہو گئے, دیکھنے میں تو ہمارا سفر جنت کی طرف, اگر جنت کی طرف سفر ہے تو ہمارے آخرت کا سفر جنت کی طرف. اور دنیا میں اگر ہم دیکھو تو کس طرف چلے ہم لوگ, ہمارا سفر کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کوئی سوچے کہ میں یو کے چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, یا میں انڈیا میں کچھ بہت بڑی چیز کر لوں. یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, یہ گولز ہے ہمارے. شارٹ ٹرم گولز ہم سیٹ کرتے ہیں, یہ گولز کے تھرو ہم نے ایک جگہ ریچ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم دنیا کو دیکھو تو ہمارا ڈیسٹینیشن معلوم کیا ہے؟ قبر. ہر کوئی وہیں پہنچتا ہے, ہم چاہو یا نہ چاہو. لیکن قبر اگر ڈیسٹینیشن ہے تو مطلب پھر اس کو صحیح کرنا چاہیے. اور اگر دیکھو کہ زندگی اگر سفر ہے نا, تو جو کاؤنٹ ڈاؤن ہم کو, کبھی ہم نے کلاک میں دیکھا, اور کاؤنٹ ڈاؤن کلاک ہو نا, 10 9 8 7 ایسے جو کاؤنٹ ڈاؤن ہوتے رہتے, 10 9 8 7 6 5, تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی 10 کے بعد 9 آگے, 10 کبھی نہیں آئے گا. ویسے ہماری سانسیں اللہ نے دی ہے. یہ سانس کو ایک لمٹ میں اللہ نے دے کے ہم کو پیدا کیا ہے, کیونکہ زندگی کس کو کون کتنا جیے گا, ہم نے دیکھے تھے ایک حدیث میں کہ کون کتنا جیے گا یہ لکھا جا چکا ہے. تو ہماری سانسیں گن کے دی ہے اللہ نے. تو اگر یہ ایوری سانس ہم جو لے رہے ہیں نا, ہمارے کاؤنٹ ڈاؤن میں سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور ہر قدم ہم کس طرف بھی اٹھاتے ہیں, ہم مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں, مسجد کی طرف جا رہے ہیں, ہم کچن کی طرف جا رہے ہیں, بیڈ روم کی طرف جا رہے ہیں, لان کی طرف کسی بھی طرف ہم جا رہے ہیں نا, ہر قدم ہمارا قبر کی طرف جا رہا ہے. ڈائریکشن وہی ہے, وہیں پہنچ رہے ہیں ہم. تو اگر ایسی بات ہے تو ہر قدم ہم کو رائٹ رہے, ہر سانس ہماری ویسٹ ہونے سے بچ جائے, تو اس کے لیے ہم کو ٹائم مینجمنٹ چاہیے. اب اللہ نے ایسے چھوڑ تو نہیں دیا ہوگا ہم کو کہ بس گو فگر, ایسے نہیں. تو لیکن یہاں ہے کہ جو باقی بھی نالج ہے نا, جیسے جس کو ہم سیکولر نالج, اللہ کے پاس کوئی سیکولر نالج نہیں ہے, ہم نے اس کو کمپارٹمنٹلائز کیا. تو لیکن اگر وہ لوگوں کو دیکھو, انہوں نے اتنی اسٹڈی کی ہے اور اپنی لائف بہت اچھے سے مینیج کر سکے آج کے زمانے میں, تو میں نے سب سے پہلے ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح سے کرتے. شارٹ میں دیکھیں گے, مے بی 5-7 منٹ. آج میں 5-7 منٹ کا ٹائم دے رہی ہوں انشاءاللہ اس کو, کہ میں ٹائم مینجمنٹ کی بات کروں, میں خود ٹائم نہیں مینیج کروں تو یہ کچھ صحیح نہیں لگتا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کا جو ایکسپرٹس ہیں, کہ پہلے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ یو شوڈ نو, یہ جاننا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ, کیا چاہتے ہیں, کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ مقصد زندگی کا کیا ہے. اب اگر بول دو کہ عبادت مقصد ہے اور چھوڑ دو, اور ایسا تو نہیں ہوتا نا. یا پھر کوئی بولو کہ میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں, آگے کچھ کرے نہیں, یہ تو پتہ کیسے چلے گا مقصد. کتنے سارے لوگوں کو ہم پوچھتے ہیں آپس میں بھی, پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو کہ کرنا کیا ہے. اچھا, تو اس میں بھی ایکسپرٹس نے ایسے نہیں چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم زندگی سے ہر وہ چیز نکال دو, ایک ایک چیز نکال دو اپنی زندگی سے, اور دیکھو تم ایک چیز پہ پہنچیں گے جہاں اس کے بغیر تم جی نہیں سکتے, کہ یہ نہیں, اس کے بغیر نہیں, یہ اس کے بغیر نہیں چلے گا. تو وہ جو چیز ہے نا, پھر وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اب وہ صحیح ہے یا غلط, اگر وہ غلط چیز ہے تو پھر تو ہو گئی مشکل. لیکن اگر وہ صحیح چیز ہے تو الحمدللہ, پھر وہ زندگی کا مقصد, اور وہ اس کو بنانا ہے ہم نے عبادت. اور میک شور کرنا ہے ہم کو کہ وہ ہو جو اللہ جس سے راضی ہو, اور ہاں اسلام اس کی اجازت دے, اور مطلب اس کے ذریعے جنت حاصل کی جا سکے. یہ سب امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو بات ہے, وہ کسی کو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ وہی چیز ہے کہ ایک فوکس تو ہو, کہ اور فوکس کس چیز پہ ہو, ایسی کوئی چیز جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. ہر چیز کو ایسے ایسے نکالتے جاؤ, اگر اس کے بغیر چل جائے گا تو پھر وہ ایک سینگ ہے کسی کا کوٹ ہے, if you don't find anything worth dying for, کہ اس کے بغیر میں مر ہی جاؤں, کہ if you don't find anything worth dying for, then your life is not worth living. تو اگر کوئی ایسی چیز نہیں ملے نا کہ بس اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا, تو پھر ایسی کوئی چیز نہ ہوئی تو زندگی جینے کے لائق ہی نہیں ہے پھر. تو وہ ہونی چاہیے سب سے پہلے. پھر دوسری ہے کہ اگر وہ چیز چلو پتہ بھی چل جائے الحمدللہ, تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتی ہے, لیکن پھر پتہ کیا ہوتا ہے, صبح ہو جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں, یا پھر کوئی آ گیا ملنے, یا ہم گھر سے باہر نکل گئے اور کچھ ہو گیا, ختم. اتنے مشکل سے پکڑ میں آئی تھی, گئی. تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, وہ ریمائنڈر سیٹ کرتے ہیں کہ ہر تھوڑے ٹائم بعد ہم کو کوئی ریمائنڈ کر دے, یا ہم نے کچھ ایسے لیکچر یا کچھ لوگ یا کچھ ایسے اپنے خود سے ہی کچھ چیزیں سیٹ کی ہوئی, تو کہ وہ بار بار یاد دلائے ہم کو کہ نہیں اس پہ چلنا ہے, تم نے اس طرف جانا ہے, یہ فوکس ہے, چیزیں ایسے کرو جو تم کو اس طرف لے کے جائے, اس میں کامیابی دے. تو سیکنڈ ہو گیا ریمائنڈرز. پھر اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ تھرڈ چیز ہے, اب ریمائنڈرز بھی مل گئے, لیکن ہم جو ہے تیسری بات جو چیز ہے نا, بندہ اپنی
عادتوں کا غلام ہے. تو ہماری جو عادتیں ہیں نا، جو بگڑی ہوئی اگر عادت صحیح عادت ہے تو بالکل الحمدللہ، لیکن اگر بگڑی ہوئی عادت ہے، میرے پاس فوکس بھی ہے اور مطلب میں ریمائنڈرز بھی لگا رہی ہوں، لیکن میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا اور میں بہت لیزی ہوں، یا جس اس کے لیے جو محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ میں کر ہی نہیں سکتی. اگر ایسی سب چیزیں نا، تو اس میں کس چیز کا نقصان آ رہا ہے؟ بری عادت ہے. تو بری عادت اتنی بری چیز ہے کہ آج ہم کوئی اگر ایک چیز بری کر لیتے ہیں نا، تو ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، بس یہ تو ایک ٹائم والی بات ہے، اگر میں کر بھی لوں نا تو میں کل نہیں ایسا کروں، اور یا میرا کوئی ارادہ پھر سے کرنے کا نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ ہم ایسی چھوٹی کوئی چیز کو اہمیت نہیں دیتے جاتی، ایسے بری عادتوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، ریپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ کوئی بھی ایک رانگ چیز کر لیتے ہیں، ہم کو لگتا ہے ون ٹائم ہے، لیکن ریپیٹ کرتے جاتے ہیں اور ہیبٹ بن جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے ہم کو، 10-15 سال بعد ہم جب وین یو لک بیک، پلٹ کے جب اپنی زندگی کی طرف دیکھو، تو زندگی ویسی نہیں بنی ہوتی جیسا ہم نے کبھی اس کو چاہا تھا کہ ایسے ہو. یہ بہت دور نکل گئی ہوتی ہے. اور کس وجہ سے؟ ہماری عادتوں کی وجہ سے. تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی بھی چیز ہو جو ہم کو یہ عادتیں ہماری صحیح کرا دے اور عادت پہ ٹکا کے رکھے. اور جیسے نیچر ہے دنیا کا، یہ جیسے اگر ہم راستے میں چلنے نکلو تو ہو نہیں سکتا دھول سے بچو، ہو نہیں سکتا، دھول تو جانی ہی جانی ہے ہم پہ. تو اگر ایسی بات ہے نا کہ چلنا بھی تو ہے تو دھول سے بچنا بھی ہے، تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہماری عادتیں صحیح کرتے رہے. کچھ ایسی چیز، کچھ ایسی بات ہم اپنے آپ کے ساتھ باندھ لیں کہ ہر کچھ ٹائم بعد ہم اپنا جائزہ لیں، اور اپنا جائزہ لے کے ہم اس کو، جو بری چیز ہے اس کو ہٹاتے رہے، اور پھر ہم جو رائٹ چیز ہے اس کو پکڑ کے آگے چلتے رہے. تو اس سے لائف پروڈکٹیو بنے گی. پھر یہ بتاتے کہ جو چوتھا فیکٹر ہے نا، کہ صرف بندہ اپنے بارے میں نہ سوچے. جو صرف اپنے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، فار ایگزامپل یہ ایک پروفیسر ہے، نام نہیں دے سکتی میں، لیکن یہ واٹن یونیورسٹی یہاں پہ ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز مانے جاتے ہیں، اسپیشلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے نا، کہ جو سکسیزفل بزنس مین ہے یا دنیا میں جنہوں نے بڑا نام کمایا ہے، ان کی وہ پروفیسر ہے. اور انڈر 40 انہوں نے، ایج انڈر 40، اتنا بیسٹ 40 پروفیسر میں سے رہے ورلڈ کے. ان کا ہی کیم ٹو دا کنکلوژن آفٹر لاٹ آف ریسرچ، آفٹر لاٹ آف ٹیچنگ، بہت زیادہ پڑھانے کے بعد، بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے، بہت زیادہ سمجھنے کے بعد بزنس ماڈل کو، اس بات نتیجے پہ وہ پہنچتے ہیں کہ اگر سکسیزفل ہونا چاہتا ہے بندہ نا، تو وہ صرف خود کا نہیں دیکھے، اور اسپیشلی خود کو تو وہ اپنے فائدہ تو کرے، لیکن دوسروں کے فائدے والا بنے، کہ دوسروں کو دینے کا سوچے اور دوسروں کے لیے کرے. اگر وہ ایسا کرتا رہے گا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلم بھی نہیں ہے، اور ان کا وہ یہ بتاتے ہیں، اور بہت ریسپیکٹڈ ان کی اسٹڈی، وہ یہ بتاتے کہ اگر میں نے دیکھا ہوں کہ اگر میں صرف بزنس ماڈل فالو کرتی ہوں نا، پروفٹ لاس تو میرا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا میں پروفٹ لاس بھی دیکھوں اور ساتھ میں دوسروں کا پروفٹ کا بھی دیکھوں. تب میں نے دیکھا ہوں، اینڈ ہی سیز، آئی کوٹ، ہی سیز 10 ٹائمز زیادہ میں نے دیکھا ہوں کہ اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے 10 ٹائم والی. اور پھر دوسری چیز وہ یہ بتاتے ہیں ایکسپرٹس کہ ہماری زندگی کو اگر ہم کو سکسیزفل کرنا ہے تو ٹائم مینجمنٹ، لائف سکلز کیا ضرورت ہے. اور یہ چیز وہ پتہ ہے کیا بتایا انہوں نے؟ سفر کرنا، ٹریول کرنے سے انہوں نے اس کے اتنے فائدے بتائے کہ اسپیشلی ٹریول ایسے نہیں بس رینڈم، چلو بس ستاروں میں نکل گئے، چلو پہاڑ کی چوٹی پہ نکل گئے ٹریکنگ کر، نہیں، رینڈم نہیں، مقصد کے ساتھ سفر ہو. اور یہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ عام، جیسے یہ ایک اور نام ہے، یہ کولمبیا بزنس اسکول والے پروفیسر ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم سفر میں نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو تھنکنگ اسٹرینتھ ہے نا، ہماری تھنکنگ پاور وہ بڑھ جاتی ہے، اور ہماری فلیکسیبلٹی، یعنی ہم بہت سارے ایکسپیرینسز کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، اس سے فری ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارے ہر چیز میں گہرائی آ جاتی ہے. لائک ایک پرسن کے اندر کوئی سبسٹینس نہیں، اس میں اگر ٹالرنس اناف نہیں ہے، اس میں برداشت اناف نہیں ہے، اس میں نئے نظریوں کے لیے اگر جگہ نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ ایک بہت ریسٹرکشن ہے. یہ ساری چیز میں ہرائزنس جو ہے نا، اپنی لمٹ اس کو وسیع کرنا، یہ سب ٹریول کرتی ہے اسپیشلی. لیکن اگر یہ مقصد کے ساتھ ٹریول کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ جو ٹریول کرتے ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے ہم دور کہیں جا رہے ہیں، ڈسٹینس میں بہت لمبا ڈسٹینس کور کر رہے ہیں. ہوتا یہ کہ ہم اپنے اندر ٹریول کرتے ہوتے ہیں، یعنی ہم اندر، خود کے اندر اپنی گہرائی میں جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پہچانے زیادہ لگ جاتے ہیں ٹریول کی وجہ سے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں سبحان اللہ، اگر یہ کوئی کر سکے نا تو یہ سکسیس کا فارمولا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا. دیکھو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مشتمل ہے. اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ ہے ہماری تیسری حدیث، امام نووی کی یہ تیسری حدیث ہے۔ تو اب دیکھو، جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہوں، کوئی ایسی چیز کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ سینٹر پہ نہ ہو کچھ بھی اور باقی کی چیزیں نہیں ہو سکتے۔ زندگی کا جو ہمارا جو زندگی کا ٹینٹ ہے، اس کا بیچ کا پول ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی دے دیا یہ۔ دوسری بات جو میں نے کی تھی کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم کو چاہیے رہتا ہے کہ ہم کو بار بار کوئی یاد دہانی ہو اور ہمارے مقصد سے بھولے نہیں، اور لوٹ کے ہم اپنے مقصد کی طرف آؤ، اس کے بغیر سکسیس نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے نماز دے دی، ایوری دن میں 5 ٹائم ریسیٹ بٹن دبایا جاتا ہے، ہم واپس سے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے ایز سون ایز ریسیٹ بٹن۔ کسی بھی چیز میں ہمیں لگے ہوئے ہو، کسی بھی طرح ڈسٹریکٹ ہو گئے ہو، اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا نماز، ریسیٹ بٹن دباؤ، پھر سے اپنے مقصد کی طرف آؤ، غافل مت ہونا۔ پھر تیسری چیز میں نے کیا بات کی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے کیا بات کی تھی؟ تیسری چیز میں نے بتائی تھی عادتوں کے بارے میں نا، کہ ہیبٹس کا غلام ہوتا ہے بندہ، اور جو پروڈکٹیوٹی کو کٹ کر دیتا ہے، پروڈکٹیوٹی ختم کر دیتا ہے ہمارے، ہم کو اپنا بیسٹ سال بننے سے جو روکتی ہے بری عادتیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان دے دیا۔ ہر بری عادت اور بری عادت ایک خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب خواہشات میں جتنا چاہے کھا رہا ہے بندہ، جتنا چاہے سو رہا ہے، جتنا چاہے باتیں کر رہا ہے، جتنا چاہے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اور سڈنلی رمضان آ جاتا ہے۔ کتنا پروڈکٹیو گزرتا ہے رمضان کا مہینہ۔ ہم سب رمضان جب جانے لگتا ہے تو ہم کو کہیں نہ کہیں ایک افسوس ہونے لگتا ہے کہ اتنی اچھا جی رہے تھے ہم، اتنا ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ تو صحیح ہو رہا ہے، کہ زندگی میں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں رہ جاتا نا، اور اگر ویسٹ کرنے والے ہو بھی تو طاقت اتنی نہیں رہ جاتی کہ ٹائم ویسٹ کرو۔ یہ دے دیا اللہ نے رمضان۔ پھر دوسری میں نے بات کی تھی وہ جو اسکالر ہے ایکسپرٹ کی، کہ جب تک تم دوسروں کو نہیں دو، تو 10% کی بات کی تھی انہوں نے، کہ پروفٹ 10% میں نے دیکھا ہے، کہ اگر میں صرف خود کا دیکھوں تو 1 ٹائم ملتا ہے، اگر میں سب کو باقی لوگوں کو لے کے کروں تو 10۔ یہ آگے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دے دی، کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض کر دی، کہ صرف اپنا نہیں، جو دے دیا تو اللہ نے تم کو ہے، لیکن ہے تمہارا نہیں، ان کا بھی سوچو جو تمہارے باقی کے جو نیچے ہے، اور جن کی تکلیف ہے، جن کی پریشانیاں۔ تب تو، اور کتنی عجیب بات ہے، وہ 10 فولڈ کی بات کرتا ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین جو حدیث ہم نے بات کی تھی کہ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10۔ اگر ہم کو یہ ایکسپرٹس بتائیں نا، یہ دنیا والے ایکسپرٹس، ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس گھر میں ہے نا، جس کے ساتھ ہم پیدا ہو گئے، اس کی ہم نے کبھی قدر ہی نہیں کی۔ اور میں نے لاسٹ بات کی تھی کیا، مقصد کے ساتھ جو سفر کرے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ نیا بندہ بن کے واپس آ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے کو پہچانے لگ جاتا ہے، اپنا ہرائزن وائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حج۔ حج رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار کرنے کے لیے فرض۔ اور یہ جو حج ہے، جب اسی لیے حج کا جو ثواب ہے، اگر ایک قبول حج کا ثواب ایسا ہے جیسا ایسے گناہ معاف ہو کے وہ آ جاتا ہے بندہ، جیسے اس کو آج اس کے ماں نے پیدا کیا۔ تو یہ ہے ہمارا 5واں پلر حج۔ تو یہ جو ہے تکلیف اور پریشانی اور جو حج کی جو ہم کو لگتی ہے، لیکن وہاں سے آنے کے، جب وہاں سے لوگ آتے رہتے واپس، جس نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے، اللہ سب کو یہ ایکسپیرینس نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، جس نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے وہ روتے ہوئے واپس آتے ہیں، کہ لگتا تو دنیا چھوڑ کے گئے، اور جانے کے پہلے ہوتا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، اور یہ وہاں سے واپسی میں رو رو کے آتے اور دعائیں کرتے آتے اللہ واپس بلانا۔ اور یہ جو چیز ہے نا، گھر کی مرغی دال برابر، یہ اللہ نے ہم کو اس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو اگر یہ حدیث پہلے پڑھ لیتی، اور اگر میں ایسی بولتی، آج جو ہے ہماری حدیث 5 پلر ہے، ہر کوئی اس کو ڈسمس کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ تو سب ہم کو معلوم ہے، لیکن اگر کئی اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے، جہاں لوگ ہزاروں ڈالر دے کے کورسز لے کے یہ سب سیکھتے ہیں، اور ہم کو ایسے ہی دیا ہوا ہے، اللہ ہم کو اس کا قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ پہلے دیکھ، اب اس کی تھوڑی ڈیپتھ دیکھنی پڑے گی ہم کو، کیونکہ یہ اتنی بڑی اگر چیز ہے، آج اس کو ہم نیو طریقے سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ہمیشہ سے ہی دیکھتے ہیں، اور ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے ریمائنڈرز کی، کہ ہم ایکسپرٹس کس چیز میں ہیں، بھول جانے میں نا۔ اسی لیے اللہ نے انسان ہم کو ہیومنس کو عربک میں اللہ نے انسان بلایا ہے، انسان وہ نسیان سے بھولنے والا۔ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ منع کیا وہ بھول گئے، تو ہماری فطرت میں بھولنا بھی ہے، اور کہیں وہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ بھی ہے، اور بھولنا اللہ کی بہت بڑی مہربانی بھی، ہم پہ بہت بڑا رحم ہے۔ اگر ہم بھولنے والے نہیں ہوتے تو سب کا صرف ایک ہی بچہ ہوتا، اور اگر ہم بھولنے نہیں والے ہوتے تو کوئی اگر ہمارے رشتہ دار دنیا چھوڑ کے چلے جاتے، ہم کبھی پھر سے سیٹل نہیں ہوتے، اس سے اگر ہم کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی، تو یہ بھولنے کی وجہ سے الحمدللہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ پر یہ بھی ہے کہ اللہ نے
ہر قرآن میں اتنی ریپیٹیشن ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں، کیا چیز اللہ نے کریٹ کی ہے. اسی لیے ریمائنڈرز ہیلپ کرتے ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈرز کو کبھی رانگ نہیں سمجھنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر امپورٹنٹ بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے. تو دہرانے بھی کیونکہ ہم بنے ہی ایسے، ہم کو جب تک یہ ریپیٹیشن نہیں ملتی ہم کو رجسٹر ہوتے نہیں ہیں چیزیں. تو سب سے پہلے ہے لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ دل کا عمل ہے نا، جس کو زبان سے بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. اور جو زکوٰۃ ہے یہ مال کی محبت کا ٹیسٹ ہے. اور جو صلاح اور نماز ہے یہ جسم کی عبادت ہے. حج جسم اور مال دونوں کا ٹیسٹ ہے. اور جو رمضان ہے یہ بھی جسم اور خواہشات کا ٹیسٹ ہے. کیونکہ اگر یہ جو ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اندر اس کے لیے اٹریکشن رکھ دی نا، تو جو چیز کا اٹریکشن رکھ دیا، جو چیز ہمارے لیے ایزی کر دی، جس کی طرف ہم کو ایفینٹی دی نا، اسی کو ٹیسٹ بھی اس کو ٹیسٹ بھی رکھ دیا. اسی لیے مال، بچے، ہر چیز جو چیز ہم کو بہت محبوب ہے، جس سے ہم کو بہت زیادہ محبت ہے، وہ اس کو اللہ نے ہمارے لیے ٹیسٹ بنا دیا. اور اس میں پھر ہم کو یہ کہ اس میں سب سے بہترین اعمال، یہ ٹیسٹ میں سب سے زیادہ بہترین اعمال کون لے کر آتا ہے، یہ ہے. کیونکہ یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، اگر یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے. ہر چیز جس کی ہم کو محبت ہو ہم کو کمزور کر دے، ہماری کمزوری بن جاتی. لیکن ہم اللہ چاہتے کہ یہ ہم کو کمزوری نہیں بنائے، ہم اس کو طاقت بنائیں، اس کو ہم اپنا برج بنائیں. تو اس میں دیکھو کہ اگر اللہ نے ساری چیزیں دی، اللہ کو خود کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر ہم سمجھے کہ نماز کے لیے ہم وضو کر لیتے ہیں اور نماز پڑھنے میں ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو پوز ہوتی ہے ہماری سجدے کی، جس سے ہمارے دماغ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے، بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے. اور بہت سارے اسٹڈیز بتا رہے ہیں ابھی کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے. میموری شارپ ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں جو بھولنے لگ جاتے ہیں وہ سب اللہ میں نسالک العافیہ، نعوذ باللہ من ذالک. اگر ایسی کچھ چیزیں ہو جاتے تو سجدے میں اس کی وجہ سے بہت ہیلپ ہو جاتی. میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کیونکہ لوگ بڑے ایلڈرلی جو یہاں کا پاپولیشن ہے، اگر ان کے بیچ میں ہم جا کے کبھی بات کرو، ان سے ملو، یہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. ان کو نیچے نہیں بیٹھنا آتا. ان کے جوائنٹس اس طرح اسٹف ہو گئے ہوتے کیونکہ نیچے کا بیٹھنے کا ان کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا. ہم کو الحمدللہ نماز ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ سب اٹھ بیٹھ کر سکتے، چل پھر سکتے. ان کو یہاں تک کہ اگر جوتے پہننے میں اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، خود سے پہننے کی اب اتنی ناف طاقت نہیں کہ پیر اندر ڈالے، کسی وجہ سے مشکل ہو رہی، تو یہاں پہ جو شو ٹری ایک چیز ملتی ہے جس سے وہ شو پہن سکتے ہیں، پیر میں سے پیچھے سے اس کا حصہ پکڑ کے، وہ ہے. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کچھ ایسے کلپس کائنڈ آف کلیمپس جیسے چیز ملتے ہیں، لمبے لمبے، جو پکڑنے کے اس کو پیچھے ڈنڈا ہو، تو کچھ چیز اگر نیچے گر جائے نا تو وہ اس سے اس کو پکڑ کے وہ اٹھا لیتے ہیں. نیچے جھکنا مشکل، نیچے بیٹھنا مشکل. اور اللہ رب العالمین ہم کو اتنی اچھی نماز دے دی کہ آخری سانس تک ہم فلیکسیبل رہ سکتے. تو پھر یہ ہے کہ جو زندگی میں اتنا مقصد نہیں ہونے کی وجہ سے ایک اندر روح ریسلیس ہو گئی بھی ہوتی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا ہے. پھر حج کا بھی اگر دیکھو تو ایک پورا کمپلیٹ ایک روٹین، رمضان میں بھی روزے میں کمپلیٹ روٹین سے ہٹ جاتے ہیں ہم، اور ایک نیو انرجی کے ساتھ پھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایئر. اور حج کے بعد ہم اگر آ جا رہے تو جا کے جب ہم دیکھ کر آتے ہیں نا کہ ہم سے بڑی، ہم جو لائف میں اٹکے ہوئے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹکے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے. یعنی ایک ہے کہ بندہ اپنے گھر کی فکر کر رہا، اور ایک ہے کہ بندہ اسلام کی فکر کرے. ایک ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گھر میں بنا ہوا مسلم سمجھے، ایک ہے کہ یونیورسل مسلم بندہ اپنے آپ کو سمجھے. اس کی جو ہورائزنز وائڈ ہو کہ ہر کوئی جو ہے ہر کوئی صرف پوری دنیا کا یونیورسل ریلیجن اگر یہ ہے، وہ جو فیلنگ اور وہ جو پاور، وہ جو اسٹرینتھ دیتا ہے نا، اٹس ناٹ لائک اینی تھنگ ایلس. پھر اور روزے جو ہے نا، جیسے زکوٰۃ اللہ نے ہم فرض رکھی ہے، ویسے روزے جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال پیوریفائی کرتی ہے. جو گندا مال ہمارے پاس آ گیا ہے کسی بھی طرح سے نا، کہ ہم یا تو ہمارا کچھ میں نے جان بوجھ کے نہیں، لیکن اگر کوئی کوتاہی، کوئی کمی کی وجہ سے وہ مال آ گیا جو ہمارا نہیں بنتا تھا. اور ویسے بھی ٹو بگن وتھ اگر سب صحیح بھی ہے تو کہ جب اللہ نے کسی اور کا حق اس میں رکھا ہوا ہے تو ہمارا ہو نہیں سکتا. اگر رکھیں گے ہم تو جو باقی کا جو صحیح مال ہے اس کو بھی وہ کھا جائے گا، اس کو بھی وہ گندا کر دے گا. ویسے جسم میں ہم جو جسم کو ہم تکلیف میں ڈالے ہوتے، اوور ایٹنگ کرتے، جو چاہے کھاتے، جیسا چاہے کرتے جسم کے ساتھ. اور رمضان میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سب جب چیزیں کنٹرول میں آتی ہے تو ابھی سائنس بھی سائنس ہم ایکسیپٹ کر ہی لیں گے نا کہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں. ایک نیو پرسن کمپلیٹلی، ایک اندر سے پورا نیو سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم کو ریسٹ ملنے کی وجہ سے، یا جو لیور میں کیٹوسس ہونے کی وجہ سے، جو ایک کمپلیٹ باڈی، نیو باڈی کے جیسے تیار ہو کے آ جاتی ہے رمضان کے بعد.
اس وجہ سے نہیں روزہ رکھنا ہے، لیکن اللہ نے عطا تو کیا ہوا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے مضبوط بناتی ہے مومن کو، مضبوط بناتی ہے. یہ علم، یہ جو بندہ ہے یہ مسلم ہے لیکن مضبوط قوی مسلم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو پسند تو سب ہے، لیکن جو قوی مسلم ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلم سے زیادہ پسند ہے. تو قوی ہونے کی کوشش کرنا چاہیے ہر چیز میں. علم ہو تو مضبوط ہو، اور اگر کام کرو تو مضبوطی کے ساتھ. یہی تو احسان درجہ ہے نا، کہ ایسے کرو کہ پھر اگر کوئی تم پہ کوئی کام دے دے ہو تو یہ کہ نہیں یہ بندے کو فلاں بندے کو دیا اب ریلیکس کرو، کر دے گا وہ اور پرفیکٹ کرے گا. یہ یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ بندے کو تو اس سے اچھا کام وہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یہ سینٹینسز بولے جانا چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو جیسے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو کنجی چابی بتایا گیا، جنت کی چابی. لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کا کیا ہے؟ بس کوئی بھی ایسی چابی لو جا کے لگا دو، ایسے نہیں. جیسے چابی کے دانت ہوتے ہیں نا، رجز ہے، رجز جو چابی میں ہوتے ہیں دانت، کنڈیشنز ہے. اس کو اسپیسیفکلی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس کا تالا ہے. اگر وہ چابی کے جو رجز ہے اس کے دانت صحیح نہیں ہوئے تو جنت ہم کھول نہیں سکیں گے اس سے. تو اس کی کچھ شرط ہے. اتنی بڑی چیزیں ایسی تھوڑی آ جائیں گی. تو اس کی جو شرائط ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ورڈز کو دیکھو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوا الہ سوائے اللہ کے. الہ جو ہے وہ تو وردی آف ورشپ، کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اس کا معنی بنتا ہے. لیکن اگر یہ ورڈز نہ ہوئے اور کسی نے، کیونکہ کچھ جو سیکٹس ہے اس گمراہ ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس میں کچھ اور الہ کے جگہ پہ فار ایگزامپل خالق ڈال دیا کہ نہیں ہے کوئی خالق سوا اللہ کے. سینٹینس پورا نہیں نا ہے نا، اللہ کے سوا کس نے کریٹ کیا ہم کو؟ کوئی اور کریٹ کر ہی نہیں سکتا. تو اگر اللہ نے کریٹ کیا تو کیا پورا اس میں پرابلم ہے. لیکن معلوم سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے کہ پھر کیا اللہ نے فرعون کو نہیں بنایا؟ کہ اللہ نے شیطان کو نہیں کریٹ کیا؟ تو اگر اللہ نے شیطان کو کریٹ کیا، فرعون کو شیطان، تو پھر وہ بھی تو پھر اس میں آ گئے نا. یہ بھی پھر مسلمان میں آ گئے تھے. یہ بھی جو اسلام کے 5 پلر ہے اس میں وہ بھی مسلم بن گئے. تو ویسے نہیں ہے. تو اس لیے الہ صرف جو عبادت کے لائق سوا. اور کتنی عجیب بات ہے نا جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ ہر چیز وہ ہٹاؤ، کہ ایک ایک کر کے ہٹاتے جاؤ کہ اس کے بغیر چل سکتا ہے، اس کے بغیر چل سکتا ہے. تو پہلے سب کو نگیٹ کرنا، سب کو ہٹانا، پھر وہ چیز ملتی ہے جو تمہارے جو ہمارا پرپس ہے، جو ہمارا گول لائف کا ڈیسٹینیشن بن سکتی، تو یا سینٹر ہمارے لائف کا. تو یہ دیکھو لا الہ الا سے جو ہمارا کلمہ ہے یہ شروع لا سے شروع ہوتا ہے. سب کو ہٹا کے، سب کو نگیٹ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو ہم افرم کر رہے ہیں. اب محمد رسول اللہ جو ہے تو اس کے ہم محمد رسول اللہ کو ہم ایز وی گو آن ہم دیکھیں گے. لیکن لا الہ الا اللہ کی کچھ شرط ہے. سب سے پہلا اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم بول دو لا الہ الا اور کافی نہیں. سب سے پہلے نالج، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا فعلم اللہ الہ الا اللہ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ جاننے کے لیے ہم کو قرآن اور حدیث کے تھرو اور نالج سے پتہ چلے گا. دوسرا یقین ہو، صرف ایسے نہیں بس ہے معلوم نہیں ہے کہ نہیں، اور ویسے نہیں، ایک دم پکا یقین ہو کہ اس کے سوا کچھ نہیں. تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایمان والے وہ ہوتے جو اللہ اور رسول میں یقین ایمان لاتے اور پھر کبھی شک نہیں کرتے. کبھی شک نہیں کرتے مطلب اگر اپنی مرضی کی چیزیں کرتے رہو کہ معلوم تو ہے کہ یہ بات ہے کہ کرنے والی ہے اور اللہ ہمارا الہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ نے ایز این ایگزامپل بھیجا. اور تو لا الہ الا دو چیزیں، ایک تو اخلاص ہے، اخلاص اللہ کے ساتھ، اتباع نے فالو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ملا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بغیر ہمارا سینٹرل پول ہی غائب ہے. اور بولنے کے لیے ہم بولے لیکن پھر عمل کیا ہے؟ صرف زبان سے نہیں ہے نا. اور ہم تو کئی یہ بھی کچھ کالرز کا ماننا ہے کہ ایک جب ہم ایک پیوبرٹی کے ایج پہ ریچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ایک بار پیوبرٹی ریچ کیا نا، جو بالغ ہو گئے بچے، تو وہ تو ایسے جیسے ہمارے پاس بیچ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ ابھی وہ ٹین ایجر ہے، اڈالسنٹ ہے یا جوونائل ہے، یہ سب کنسیپٹ نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو وہ بھی ایسے جیسے پورا گرون مین، ایک اڈلٹ پرسن کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے وہ. اس وجہ سے ان کو شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے. اور کائنڈ آف جیسے جو لوگ، اتنی بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ کی کہ جو اگر مسلم نہیں بھی پیدا ہوئے ہیں نا صرف یہ پڑھنے کی وجہ سے، اور وہ بھی ڈکلیریشن ٹو بگن وتھ، صرف منہ سے ڈکلیریشن کرنے کی وجہ سے اسلام کے فولڈ میں آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جن کو پیدا بھی جو ہوئے ان کو بھی شعوری طور پہ اس کو بولنا چاہیے، زبان سے بھی اور دل سے بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر یقین ہے تیسرا جو ہے اس کا قبول، ایکسیپٹنس کی قبول بھی کرنا کہ اس میں سے جو بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو بھی اللہ نے دیا، جو وہ الہ ہے اور اس نے جو بھی کچھ جو ہم سے وہ چاہتا ہے اور جو کچھ اس نے ہم کو دیا ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو کچھ اس نے منع کیا ہم ادھر رک جاتے ہیں. ایسا ہے. لا الہ الا اللہ بولنے کی چیز نہیں، لا الہ الا اللہ جینے کی چیز ہے. اور جو یہ جیے گا
وہ کیا قبر کے جواب دے سکے گا جب پہلا سوال قبر میں کیا جائے گا من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اگر ہم لا الہ الا اللہ جئیں گے نہیں تو لا الہ الا اللہ جواب قیامت قبر میں آئے گا نہیں، اور جس کی قبر صحیح نہیں اس کی آخرت ختم. تو یہ جو ہے ایکسیپٹ کرنا نا، قبول کرنا. تو قبول تو ہم بولتے ہاں ہاں بالکل قبول ہے، لیکن کرتے نہیں نا. کرتے وہی جو آس پاس کے لوگ چاہتے ہیں، کرتے وہی جو ہماری مرضی ہے، کرتے وہی جو ہمارا دل کرتا ہے، کرتے وہی. پھر اب چاہے بہانے جو چاہے بنا لو، لا الہ الا اللہ ہمارے زندگی میں نہیں ہے، ایکسیپٹ قبول نہیں کیا ہم نے زبان کے علاوہ. دوسرا انقیاد، یعنی جب سن لو سمجھ لو تو جیسا ان کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں اللہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان تک کوئی بھی اللہ کا حکم پہنچا، کوئی بھی چیز پہنچی، چاہے انہوں نے کئی جنریشن سالوں سال وہ کوئی چیز کرتے آتے ہو، لیکن جیسے ان کو پتا چلا اللہ یہ چاہتے اور اس سے منع کیا، سمعنا واطعنا، وہ کہنے لگ گئے سمعنا، ہم نے سنا، اطعنا ہم نے اطاعت کی، ہم مان گئے، بس ہم یہی کریں گے. ایز کمپیئر ٹو یہود کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، تب جب تک ان تک کوئی بات پہنچتی تو کہتے تھے سمعنا و عصینا، سن لیا ہم نے لیکن ہم نافرمانی کریں گے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم اگر بڑے اچھے مسلم ہیں جو چاہے تھوڑا کچھ کر لیتے ہیں نا، جیسا ہم نے نماز بھی پڑھ لی یہ بھی، لیکن جو ہر چیز، کیونکہ جس نے کچھ پارٹ کتاب کا یعنی قرآن کا کچھ پارٹ یا رسول اللہ کی حدیث سے جو کچھ حصہ لیا اور کچھ چھوڑا، قرآن میں آتا وہ ایسے ہے جیسے انہوں نے پورا چھوڑ دیا. اللہ کے پاس ایسا قبول نہیں ہے مرضی والا دین. یہ تو کہ الہ تم نے اپنے آپ کو بنایا، اللہ کو نہیں. پھر تو اگر ایسا ہے کہ ہم سبمٹ نہیں کرتے کمپلیٹلی کہ نہیں اللہ بس میں جھک گئی، یہ میری مرضی اپنی جگہ، لوگ کیا چاہتے اپنی جگہ، جو طور طریقے ابھی تک چلتے اپنی جگہ، بچے میرے کیا چاہ رہے اپنی جگہ، لیکن جو تو چاہتا ہے بس ختم. یہ ہے لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد ہے صدق، سچائی. جو ہم بول رہے ہیں کہ اگر ہم سے اتنی سچائی ہو ہماری کہ جس سامنے اگر کوئی ہے تو ہم کچھ کر رہے ہیں، یا جہاں ہماری فائدے والی چیز ہے تو ہم کر رہے ہیں، یہ سچائی تو نہیں ہے نا. اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اپنے دل کے ساتھ جھوٹ بول رہے. کتنے سارے لوگ ہیں. وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی بتائے، جس میں ہم تقدیر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک بندہ، یہ اگلی حدیث میں بھی آئے گی یہ بات، کہ وہ زندگی کے آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے کچھ غلط کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ پوری زندگی اس نے نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اس کی، آخری میں جا کے وہ غلط کام کرنے لگ جاتا ہے اور دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو لوگوں نے آبجیکشن دی نیچرلی کہ مطلب پھر ہم کیا کریں، کس چیز پہ ہم ریلائی کریں، کیونکہ پتہ ہے دل اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ خود اپنے دل کو جانتا ہے. ہاؤ سنسیئر وی یو، کتنی سنسیئرٹی تھی، کتنا صدق تھا، سچائی کتنی تھی. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کتنی منافقت تھی اور کتنی سچائی تھی. تو اس کو عام نہیں سمجھے کہ ہم جو چاہے کر لیں گے اور پھر لا الہ الا اللہ زبان پہ آ جائے گا، یا نہیں بھی آیا تو قبر میں جا کے جواب آ جائے گا. اتنی آسان نہیں ہے یہ چیز، بہت بڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی سوا تو اور کچھ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. پھر دوسرا ہے صدق کے ساتھ پھر اخلاص، سنسیئرٹی، رائٹ. الگ الگ وجہ سے لوگ کرتے ہیں. ابھی دین کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے ہماری، کس وجہ سے ہم آ رہے ہیں، ہمارا اخلاص جو ہے نا، کہ مطلب سچائی ہماری، اس میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. صدق جو ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نیت ہے، جو سنسیئرٹی جو ہے نا یہاں پہ جو اخلاص کی بات ہے، یہ اندر کی نیت کی بات ہو رہی ہے کہ نیت، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نیت کیا ہے. پھر ساتواں ہے المحبہ، محبت سے محبت، لو، کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے کتنی محبت ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جن کو اس اسٹیٹمنٹ سے نکلنا اتنا برا لگے کہ وہ یعنی جتنا کسی کو جلائے جانا، دوزخ میں جلائے جانا جس کو کتنا برا لگ سکتا ہے، یا کہیں بھی جلائے جانا کتنا برا لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ اتنا اس کو برا لگے یہ اسٹیٹمنٹس کو چھوڑ دینا ہے، نکل جانا اس سے باہر. تو ابھی ہم زبان سے تو نہیں نکلتے، کیا عمل سے نکلتے ہیں؟ ایک کوشچن مارک ہے وہاں پہ، سوچو. دوسرا پھر محبت میں آتا ہے کہ ان سے محبت کرنا جو اس لا الہ الا اللہ پہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والے، جو لا الہ الا اللہ کو پہ عمل کرنے والے، ان سے محبت کرنا. اور اس چیز سے محبت کرنا، تیسرا ایسپیکٹ اس کا، جس سے اللہ محبت کرتا، اس سے نفرت کرنا جس سے اللہ نفرت کرتا. یعنی ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم کو محبوب ہو، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ کو نہیں پسند ہے وہ ہم کو بھی برا لگے. تو ہم ایسا نہیں کرتے نا، اگر کوئی بندہ پسند والا ہے، اگر وہ غلط چیز کر رہا ہے تو بھی ہم کو وہ صحیح لگتا ہے، ہم اس کا دل نہیں نہ توڑنا چاہتے. آج میں نے ایک بات پڑھی،
وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم کو چاہیے کہ معاشرے سے کرپشن نکل جائے نا، کہ ہر جگہ کتنا کرپشن ہے، سب چوری اور کہ کوئی حق مار لینا، کہیں رشوت ہے، کہیں سود ہے، کتنا کرپشن ہے ہر جگہ، جو چاہے ہر جو کر رہا ہے، کہ یہ تو جنگل کا رول ہو گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس پاور ہے وہ کرتا جا رہا ہے، جو چاہے کر رہا ہے، سارے ورلڈ کی جو کرپشن ہو گیا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کہاں سے کریں؟ تو یہ وہ تھنکر ہے، وہ یہ بات وہ یہ بول رہے تھے کہ ہر جو گھر میں فار ایگزامپل ایک ماں ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے، یہ جو بھی ہے، یا جو کما کے گھر پہ لاتے ہیں نا، کہ کہیں باپ کما کے لا رہے ہیں، کہیں میں وہ ان کیس میں جنرل جو بات کری وہ کری، عورتیں بھی کماتے ہیں وہ الگ بات ہے، پر ایک جنرل سے میں بات کر رہی ہوں کہ اور وہاں پہ اگر سمجھو کہ شوہر بھی کما کے لا رہا ہے، تو یہ ضرور پوچھے کہ کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے لا رہے ہو۔ اگر ہم کو کوئی پرواہ نہیں کہ کہاں سے لاتے ہو، یہ میرا لک آؤٹ نہیں ہے، دیٹس ناٹ مائی پرابلم، جہاں سے بھی لاؤ میرا پورا کر دو، پھر تو یعنی گھر سے ہی کرپشن کا شروع کر دیا نا، وہاں سے پوچھو کہ اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اپنے بندے کو اس کو اطمینان، اس کو سکون دو کہ اس چیز سے کہ اگر صحیح لا رہے ہو تو جتنا بھی لے کر آئیں گے نا میرے لیے صحیح ہے، میں اس میں گزارا کر لوں گی، یہ کانفیڈنس دو اس کو، تاکہ پھر وہ باہر جا کے کچھ غلط چیزوں میں پڑھ کے غلط خواہشات پورے کرنے کے پیچھے کرپشن پھیلانے لگ جاؤ، کیونکہ ہم کو اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا دنیا میں، خلیفہ یعنی ایمبیسڈر، یعنی انچارج بنایا ہم کو اللہ نے، اپنا انچارج بنایا، کو انفسکم اہلکم نارا، خود کو اور اپنی فیملی کو آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن وہ اپنے آپ کو وہ آگ سے دوزخ سے بچا لو، جس کا ایندھن، جس کا فیول لوگ، انسان اور پتھر ہے۔ پتھر چھوٹے ٹیمپریچر پہ نہیں جلتے، پتھر چھوٹے ٹیمپریچر پہ نہیں آگ پکڑتے، اگر پتھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ایندھن انسان ڈالے جائیں گے، اور جیسا کیروسین ڈالنے کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے، ویسا انسان کو دیکھ کے آگ بھڑکے گی اور اس سے آگ اور زیادہ جلیں گے، اعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ تو صرف خود کو نہیں، اپنی اور کو انفسکم، اپنے آپ کو، اہلیکم اور اپنے فیملی کو آگ سے بچا لو۔ تو اس وجہ سے وہ ہم کو کرپشن جو ہے نا، یہاں سے ادھر سے روک، کہ اللہ نے ہم کو خلیفہ بنایا دنیا کا بھی، ارتھ کا بھی۔ تو آج جو بھی کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے پوری دنیا کو لے کے، چاہے انوائرمنٹ میں یا اس کے علاوہ بھی، تو یہ سب ہم انچارج ہے، ہم کو پوچھو گی، اور سٹارٹ ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ پھر دوسرے جو اسکالرز یہ 7 کنڈیشنز بتاتے ہیں، کوئی اسکالرز اس کو 9 کنڈیشنز دیتے ہیں۔ تو جو 9 کنڈیشنز اس میں ہر چیز کا ریجیکشن ہے نا، جیسے ہر طاغوت کو، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اس کو طاغوت نام دیا ہے قرآن میں، یعنی آئیڈل۔ تو ہم ہر وہ چیز سے ریجیکشن کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا، رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا آئیڈل جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان خود ہے، اس کی اپنی نفس کا وہ عبادت کرتا ہے، تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں۔ پھر تیسرا جو لاسٹ ہے کہ ادھر ایسے اس کو پکڑ لو کہ اسی پہ موت آئے، اللہ ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ موت، لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتے ہوئے کب تک؟ تھک نہیں جانا ہے، تھوڑے ٹائم کیا میں نے 50 سال کر لیا، 70 سال کر لیا، نہیں بس ہوا، یا یہ سچویشن میں نہیں بنی، آخری سانس تک ہم اس کو پکڑ کے رکھیں گے لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ یہ کنڈیشن لا الہ الا اللہ کے ہوئے۔ محمد رسول اللہ کے کچھ کنڈیشنز ہیں، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ یہ جان لینا ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو ہمارے فائدے والا تھا، نے جنت میں جانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ ساری ہم کو سکھا دی، اور جو جو چیزیں ہم کو دوزخ سے بچنے کے لیے چاہیے تھی وہ ساری ہم کو سکھا دی۔ کمپلیٹ پرفیکٹ میسج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، اسی وجہ سے بدعت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ جاتی کہ نیو انوینشن، نیو چیزیں، اگر ہم کچھ ایسی چیز کرتے ہیں اپنی مرضی والی، اس میں دین میں کچھ اور انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کنوے کرتے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمی کر دی، کچھ کسر چھوڑ دی، یا تو جنت میں لے کے جانے والے ہم، یہ نیکی کا تو کام ہے، اگر ہم کر لے تو کیا ہوا، تو جانا تو مطلب آف کورس نیت تو سب کی جنت میں جانے والی، اس پہ ہم شک نہیں کرتے، لیکن پھر ہم کیا یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا صحیح ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ جو ہم تک میسج پہنچا وہ اناف نہیں تھا، ہم کو ضرورت پڑ گئی اس میں کچھ ایڈ کرنے کی؟ بدعتیں کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے۔ اور دوسرا پھر یہ کہ جو دوزخ میں جانے والی چیزیں، اس سے انہوں نے ہم کو بچنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب بتایا۔ پھر یہ کہ یہ ہمارے لاسٹ ایک پوری سیریز ہے نبیوں کی، میسنجرز کی، پروفٹس کے، رسولوں کی، اور ان میں یہ آخری ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو آخری سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو آخری نہیں سمجھنے کی وجہ سے کچھ الگ فرقے ہے نا، جیسے وہ اگزامپل دے رہے تھے آغا خانی یا قادیانی، کہ ان میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ رک نہیں گئے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے،
تو اگر ان کے علاوہ کسی اور کو لے کر آگے کہ یہ بھی نبی ہے تو کیا نا محمد رسول اللہ پہ ختم ہو گئی بات، پھر وہاں اینڈ نہیں ہوئی، کامن ڈال دیا ان لوگوں نے جہاں فل اسٹاپ کی ضرورت تھی، جہاں فل اسٹاپ اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا یقین ہو جب رسول وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن اللہ نے اپنے پہ ذمہ لیا کہ میں اس کو پرزرو کروں گا، اس کو ہم نے اتارا ہے، قرآن میں آتا ہے اور ہم اس کو پرزرو، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اور نہیں بدلیں گے۔ کتنے سارے لوگوں نے کیا کیا کوشش کی، قرآن کو نہیں بدل سکتے وہ۔ اور ویسے ہی ہمارا یقین ہے کہ حدیث، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن ضروری ہے، تو اگر ویسا ہے تو حدیث بھی بغیر، یہ ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ قرآن میں ایسی نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ دیکھیں کہ اگر قرآن پرزروڈ ہے تو حدیث بھی پرزروڈ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں جس طرح کا جو نالج جہاں تک پہنچا ہوا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایسا کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے وہ آ کے گیا ہے اور اس کے بارے میں وہ کھاتا کیسے تھا، وہ چلتا کیسا تھا، وہ ہنستا کیسا تھا، وہ نظر کیسے آتا تھا، وہ دور سے کیسے نظر آتا، وہ بیٹھتا کیسا تھا، وہ سوت کس کو اور وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کر سکتا تھا، وہ کون سی ٹائم کہاں، کس کے بارے میں ملے گا؟ تب تو نہ پرنٹنگ پریس تھی، نہ لکھنے کا، لکھی چیزیں لکھنے والا اتنا اس پہ کوئی رجحان تھا۔ پھر اللہ نے یہ بندے چاہ کے نہیں ہو سکتا تھا، یہ اللہ نے چاہا تو پرزرو کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ حدیث بھی پرزرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پرزروڈ ہے اور قرآن بھی پرزروڈ ہے۔ پرزرو ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر باقی کے دین جو ہے وہ، اگر ان کے ایڈہیرنٹ جو ہے، ان کو جو فالو کرنے والے، اگر ان کو پوچھو تو ان کے پاس ایسی کوئی چیز، فکس چیز نہیں ہے، کیونکہ الگ الگ لوگوں نے اس میں اپنے انٹرپریٹیشن ڈال دیے، انسانوں کو ہاتھ لگ گیا ہے وہ کتابوں کو، تو اس میں کچھ چیزیں ہے بھی سچ، لیکن مشکل یہ ہے کہ کیسے پتہ چلیں گے کہ یہ انسان کے ہاتھ کے یا اللہ نے بھیجی ہوئی ہے، وہ ڈیفیکلٹی ہوگی۔ لیکن قرآن کے ساتھ الحمدللہ، اس وجہ سے اگر کوئی کسی کو اگر یہ شک، اگر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ کیا کرتے رہتے، کبھی نیٹ پہ دیکھا کیا کرتے رہتے ہیں وہ، اس میں کیا کیا پرابلمس ہیں قرآن میں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے بچوں کو جو کالجز جاتے ہیں اور یونیورسٹیز جاتے ہیں اور ایسے سبجیکٹ، سائیکالوجی، اینتھروپولوجی، ایسے ٹائپ کے سبجیکٹس پڑھتے تو بڑے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ میں یہ سچ نہیں ہو، شاید یہ ضروری نہیں ہو، یہ بس انسان ترقی کرتے کرتے آ گیا ہے اور اس کی ریلیجن کی تب ضرورت تھی اور اب نہیں ہے، ایسے سارے شک میں ڈال دیتے، اور پھر ان کے شک کو اور اس طرف کے دیکھو قرآن میں یہ غلط بات کی ہے یا یہ پرزرو نہیں ہوا ہے، اس کے پرزرویشن پہ بہت سارے کوشچنس کرتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے وہ چلتے آیا ہے یہاں تک اور ہو نہیں سکتا، ایسے سارے شک تو ہم نہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ بالکل پرزرو ہے۔ پھر ہمیں سیکنڈ پلر، کتنے منٹ ہے؟ 12 منٹ، 11، چلے ٹرائی کرتے ہیں۔ تو ہمارا اقیم الصلاۃ، صلاح جو ہے صرف اللہ یہ نہیں فرماتے کہ صرف نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ تو رشید ریدہ ایک اسکالر گزرے ہیں، تو ان کا کال ہے کہ کتنے سارے لوگ نماز پڑھتے لیکن قائم نہیں کرتے۔ تو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ہے کہ وہ ایک جو نماز ہے یہ ایک فزیکل اور ایموشنل کمبینیشن ہے۔ تو جیسے اگر ہم نماز پڑھ رہے تو ہماری دل کی حاضری ہو نا، کہ ہمارا دل بھی اس میں حاضر ہو، اور یہ ہم کو خوف ہو کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کو جتنا ہم پرفیکٹ کر سکے اس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر بعد میں ہم کو یہ بھی ہمارے پاس ہوپ رہے، امید ہو ہم کو کہ یہ اللہ قبول کریں گے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے ذریعے میرے اللہ، نماز میں یہ خیال آئے کہ اس کے ذریعے اللہ انشاءاللہ جنت بھی دیں گے، اور خوبصورت جتنی زیادہ میں اچھی نماز پڑھوں اس سے میرے درجے جنت میں بلند ہوں گے، یہ خیال ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اقامت الصلاۃ کے 5 شرط بتائی گئی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک فزیکلی اس کو ہم کو صاف ستھرے ہونا ضروری ہے، پیورٹی ہونی چاہیے۔ پھر جہاں فزیکل پیورٹی وہاں اسپریچل، روحانی صفائی اور پاکیزگی بھی ہو، تو جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی۔ تو اب روحانی پاکیزگی میں جسمانی پاکیزگی جو وضو ہے اور غسل ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں، جیسے ہمارے پاس یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا انشاءاللہ، ایک شارٹ میں ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں کرنا ضروری ہے، اور وہاں سے آگے جائیں گے، پر ابھی یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگ کی انشاءاللہ اس میں بھی کلیئر ہو جائیں گی، جو ہم ابھی ڈسکرپشن پڑھنے لگے ہیں ہر چیزوں کے، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ جو روحانی صفائی ہے، روحانی پاکیزگی ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر، سبحان اللہ یہ کیسے کریں گے، لیکن کوشش اس کی کرنی ہے کہ اندر کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہو، کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہو، اور اللہ کے لیے ہمارے پاس بہت اچھا گمان ہو، اور جو ہماری سوچ ہو وہ صحیح ہو۔ اور ایک آئی تھنک کہ دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ اوور آل، اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں کہ اس کو، اور نماز کی دوسری شرط ہے کہ اس کو جتنے جلدی ہو سکے پڑھنا ہے، ارلیسٹ ٹائم، کیونکہ نماز میں جو ہے
काइंड ऑफ परसेंटेज अगर देख लो ना कि 100%, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि 100% भी मिले और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता करे। लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन क्या क्वालिटी है और जितना हम लेट पढ़ेंगे सवाब उतना कम होते रहता है। नमाज अदा तो हो जाती है, सवाब कम होने लगता है। तो अगर पढ़नी ही है तो इंशाल्लाह अल्लाह हमको उनमें से बनाए जो बिल्कुल अव्वल वक्त पे पढ़ते हैं ना, कि इनिशियली स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं। उसके लिए हमको मालूम पड़ गया ना कि यही तो मकसद है। और हम नमाज पढ़ने लगते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं और कुछ वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। और इनफैक्ट जब हम नमाज पढ़ने आने लगते हैं तो में ख्याल आने लगते हैं कि उसका टाइम जा रहा है, ये टाइम जा रहा है। किसी ने इतनी अच्छी टिप दी ना कि नमाज पढ़ने के टाइम पे अगर ये ख्याल आ गया ना कि जिस चीज के लिए हम रश कर रहे हैं ना कि जल्दी करना है, वो कंप्लीट करना है, जिस चीज के रश कर रहे हैं ना वो उसी के हाथ में है जिसकी नमाज हम पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्यों रश करें? उसके सामने पड़े रहो जितने। और कभी अपने आप को पूरा अगर ऐसा छोड़ दो अल्लाह के सामने। बताया जाता है कि तवक्कुल के 3 लेवल्स हैं। ठीक है कि अब सजदे की बात आई तो मैं बात कर लेती हूँ कि 3 लेवल्स है तवक्कुल के। पहले तो जैसे यानी किसी पे भरोसा करना, तो तवक्कुल का माना है। तो रिलाई करना किसी पे कंप्लीटली अपने आप को रिलाई करना कि नहीं ये ही इज इन माय कॉर्नर। तो पहले वो है जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को अपॉइंट कर लूँ कि मेरे लिए जाके ये चीज़ खरीदो, और मतलब मैं उनकी चॉइस को लेके और वो मतलब उनकी ईमानदारी को लेके मेरे पास एक आई मीन आई रिलाई ऑन देम कि कॉन्फिडेंस है कि ये सही करेंगे। तो मैं अपने फॉर एग्जांपल एक लिस्ट दे दूँ या पैसे दे दूँ कि ये जाके लेकर आना और सब कि ये करेक्ट चीज़ लेकर आएँ जैसे मेरे को चाहिए। लेकिन ना अगर वो एक रिलायंस है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई अगर कोई केस का हमको करनी है तो जो लॉयर हम अपॉइंट करते हैं उसको सारी चीज़ें हम बता देते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि वो भी चीज़ें बताए जो किसी और को नहीं बताए, ताकि वो हमारे लिए सही चीज़ करे, सही चीज़ हमारे लिए जीत जाए, सही चीज़ लेकर आए। दूसरा जो रिलायंस है इसका इससे बड़ा दर्जा वो है जैसे एक बच्चे का माँ पे होता है। कैसे बच्चा माँ पे रिलाई करता है कंप्लीटली, कि अगर वो उसको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है तो उसको माँ चाहिए। अगर वो बहुत खुश हो जा रहा है तो उसको माँ चाहिए। अगर उसको माँ मारती है तो उसको हग करने के लिए माँ ही चाहिए। और कोई और उसको बुलाते रहता है कि इधर आ जाओ, नहीं माँ नाराज़ हुई है या माँ उसको यल कर रही है जो, तो वो फिर भी उसको माँ ही चाहिए। दूसरों से कि माँ की तरफ। अगर तो इस वज़ह से हम अल्लाह से भाग के अल्लाह की तरफ ही भागते हैं। अल्लाह से अल्लाह की तरफ भागते हैं। तो ये है दूसरा लेवल ऑफ रिलायंस। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आती है, तो अगर अल्लाह की दी हुई है, आज़माइश के तौर पे दी है, लेकिन हम जाएँगे किस तरफ? दौड़ेंगे किस तरफ? किसको जाके पकड़ेंगे हम? अल्लाह को ही। ये उसका इससे सेकंड लेवल का है हायर। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ तवक्कुल है। हदीस में आता है कि रसूल ने फरमाया कि 70,000 लोग मेरी उम्मत के बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएँगे, इनको कोई हिसाब किताब नहीं, सीधे जन्नत। और वन ऑफ द थिंग्स उसमें है कि पूछा गया कि क्या वजह, उनमें ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने 3 बातें की, मैं एक बताती हूँ। उसमें तो एक बात वो है कि वो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले होंगे। अब तवक्कुल के जो लेवल्स है, ये बाकी फिर स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन की कि जो तीसरा लेवल है, जो सबसे बेस्ट लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है, जिसके बारे में ये हदीस बात करती है कि वो बगैर हिसाब किताब जन्नत में, ये वो लोग हैं। मतलब जैसे अगर किसी ने किसी को गुसूल दिया हो ना, किसी ने कोई मैयत को गुसूल दिया हुआ है, तो वो मैयत क्या करती रहती है, जब वो डेड बॉडी क्या करती रहती है, जब हम पानी डाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्या करती रहती है? ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसे छोड़ दो, जिस डायरेक्शन में छूट गया गिर गया गिर गया, जिधर मोड़ दो मुड़ गया, जिस तरफ उसको टर्न कर दो कर दिया, पानी डालो डालो, नहीं डालो नहीं डालो, कपड़े पहनाओ, जो चाहे कर रहे, ऐसे जैसे एक डेड बॉडी किसी और के हाथ में, वैसे अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना, अल्लाह ताला पे ऐसे अपने आप को छोड़ देने के, सब मेरा सब कुछ तू, ऐसे अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। सजदे में इसकी कोशिश करनी है। सजदे में जब अपने आप को अल्लाह के हवाले करके छोड़ो तो उसकी जो फीलिंग है, उसका जो मज़ा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमको वो अता करे या रब, और हर नमाज में अल्लाह हमको वो अता करे और हमारा सबसे अच्छा अमल हमारा आखिरी अमल हो। तो फिर दूसरी बात जो हम बता रहे थे कि इकामत सलाह की जो कंडीशंस है उसमें हमने क्या उसके अर्लीस्ट टाइम पे उसको करना है। क्यों उसके अर्लीस्ट टाइम पे करना है? इन्ना सलाता काना अलल मोमिनीना किताबन मौकूता, कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ की है बंदों पे अपने उसके वक्त पे। क्योंकि कुछ और लोगों ने इस तरह में से निकाला, जैसे मैंने बताया कि कुछ फ़िरके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और भी नबी है उनके बाद आने वाले, और फिर वो वहाँ से भटक गए। कुछ लोगों ने नमाज के बारे में ऐसी चीज़ें निकाली कि अगर हम समझो पूरी 5 नमाज़ें एक साथ शाम में या रात में जब भी एक साथ पूरी पढ़ लो, तो उसमें क्या हर्ज है? वो रब जो 5 नमाज़ों को अलग-अलग क कबूल करता है, वो रब सारे पाँचों नमाज़ को एक साथ नहीं कबूल कर सकता है? ये उन्होंने क्वेश्चन डाला। ये है अपनी मर्ज़ी का दीन निकालना।
تو اور پھر ایسے بھی ہے، ہم گئے شاپنگ اور ہم نے شاپنگ کے لیے چلے گئے، دن بھر ظہر نکل گئی، عصر نکل گئی، مغرب نکل گئی، ابھی شاپنگ مالز بند ہونے لگے، ابھی گھر پہ آ گئے اور سب لوگ پوری دن بھر کی نماز اب پڑھ رہے ہیں ملا کے. یہ نہیں قبول ہے اللہ کے پاس. یعنی ہم نے اللہ معاف کری اگر ہم کو معلوم نہیں ہو تو نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو. اسے کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دی جو باقی اور کسی نبی کو نہیں دی. 6 چیزیں جو دی ہے ان میں ایک چیز یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو، پورے ارتھ کو مسجد بنا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس وجہ سے کوئی صرف سوائے قبرستان اور باتھ روم کے بندہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی اور جو اگر دیکھنے میں چیز صاف ہے نا، کہ کوئی اسمیل نہیں ہے اس میں اور دیکھنے میں وہ صاف لگ رہی ہے، زمین کا ٹکڑا، کوئی نہ اس میں مصلی جا نماز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اسپیشل مسجد کی کوئی ضرورت نہیں، بس ڈائریکشن دیکھ لیا اور بس پڑھ لیا اور ٹائم پہ. اس وجہ سے کیونکہ نماز کو ٹائم پہ ادا کرنا ہے. اور یہ جو اب یہاں پہ ہمارے یہاں ہم کچھ لوگوں نے اتنی اچھی اچھی چیزیں بتائی ہے کہ ابھی ہم یہاں مال میں جاتے تو یہاں تو پارکنگ لاٹ میں بھی نماز پڑھ لو، کوئی الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. یا پھر جہاں بھی مال میں کسی بھی کارنر میں پڑھ لو وہ بھی صحیح ہے. یہاں تک کہ جب اندر اسٹور کے اندر ہو، اب وہاں مشکل ہو جاتی ہے نا پڑھنا. لوگ اسٹور ہے کہ وہ پرائیویٹ چیز ہے، باقی جیسے مال میں باقی کی جگہ جو اوپن جگہ ہے وہ تو سب کے لیے ہے، پبلک ہے، لیکن اسٹور پرائیویٹ ہے. تو یہ جا کے فٹنگ رومز میں پڑھ لیتے، پتہ ہے فٹنگ روم میں پڑھ لو، کس نے روکا ہے. اور جو نیکسٹ کنڈیشن ہے کہ مین پرینگ کہ جو نیکسٹ کنڈیشن ہے کہ مردوں کا جماعت میں نماز پڑھنا، کیونکہ 27 ٹائمز اس کا ریوارڈ ہے اور دوسرے حدیث میں 25 ٹائم زیادہ اس کا ریوارڈ ہے. اور عورتوں کے لیے بھی بیٹر تو یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، لیکن اگر وہ جماعت میں بھی پڑھتی ہے تو ان کے لیے بھی یہی ثواب ہے 25 ٹائم یا 27 ٹائم والا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی جو اللہ کی بندیاں ہیں ان کو مسجد میں جانے سے روکو مت. اب یہ نہیں کہ عورتوں کے، کیونکہ گھر میں اللہ نے الگ الگ فرض الگ الگ رکھ دیے. مردوں پہ کمائی کا فرض رکھ دیا کہ گھر میں کمائی کر کے لانا ہے، عورتوں کو گھر سنبھالنے والا فرض رکھا. تو اگر وہ گھر میں رہے تو اس کے لیے بیٹر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دے دی عورتوں کو کہ ان پہ یہ چیز کی شرط نہیں رکھی. پھر اگر ابھی ہم گھر میں ہیں تو گھر میں جماعت بنا لے، کہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ سمجھو مسجد نہیں ہے یا اذان کی آواز نہیں آتی ہے یا فار سم ریزن جیسے ابھی جو چل رہا ہے، تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھا کرے. آلویز جماعت کے عورت ایک صف جو باندھنا ہے اس میں ایک صف میں ایٹ لیسٹ 2 مرد چاہیے ہوتے، 2 مرد ہو تو ایک صف بنتی ہے. اور اگر 2 مرد نہ ہو اور صرف ایک عورت ہے، ایک عورت اکیلی ایک صف بنتی ہے. ایک عورت اکیلی کھڑی ہو گئی نا پیچھے، وہ صف بن گئی. اور اگر 2 بندے ہیں تو وہ جو امام ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوگی. مردوں کو زیادہ تر یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے، مسجد جاتے رہتے ہیں. ہمارے عورتوں میں اور اسپیشلی ہم جس پارٹ آف دا ورلڈ سے، وہاں پہ عورتوں کا مسجد میں جانے کا کنسیپٹ نہیں ہے. اس وجہ سے جب ہم یا تو حج میں چلے جاؤ اور جب ہم جماعت میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم کو کتنی کنفیوژن ہونے لگتی ہے کہ رکعت اگر لیٹ ہم جوائن ان کیے تو وہ رکعت ہوئی یا نہیں، یا کرنا ہم نے کیا فالو کرنا ہے، کتنی مشکلات ہو جاتی ہے. یہ سب سیکھنے والی چیزیں ہیں. اور اس نیت سے سیکھو کہ ہم حج میں جائیں اور واپس پھر سے حج میں جاؤ. اور وہ پارٹ آف دا ورلڈ کی میں بات کر رہی ہوں جہاں پہ مسجد میں عورتیں نہیں جاتی ہے. یہ نیت سے کرو کہ ہم جا کے جب ہم اور عورت کی نماز لیڈ کر سکتی ہے نا، تو چاہیے کہ کوئی عورت جس کو آتا ہے وہ نماز لیڈ کرے اور باقی لوگوں کو بھی سکھائے. یہ نیت سے کرو کہ ہم حج میں جائیں گے تو ہم جماعت میں نماز پڑھیں گے تو ہم کو یہ سارے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم کو آئے ہم کو، اور ہم اچھے سے کر سکے اور کنفیوژن نہیں ہو. پھر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ قبول ہوتی ہے نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، اور یہاں آ کے بھی معلوم نہیں ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے. اس میں کانفیڈنس نہیں آتا. کانفیڈنس والی عبادت میں سکون آ جاتی ہے. آپ کو سکون چاہیے. دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کے سارے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے نماز کو. جیسے یہ اگر زیادہ اگر ہم نے کوئی چیز کم پڑھ لی یا زیادہ پڑھی تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کم پڑھی ہے تو پھر اس کو ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے. اگر زیادہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو جیسے سجدہ سہو ہے یا پھر ایک رکعت چھوٹ جائے تو آخر میں ہم وہ رکعت کمپلیٹ کر کے پھر جو ہم کو اس کے بارے میں پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے. سجدہ سہو میں جو ڈفرینٹ ٹائپس ہے وہ کیا ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. اور ہم کو یہ ہمارا پلر ہے، اس کے بغیر بلڈنگ ہی نہیں. کہ یہ جو حدیث ہے امام نووی کی تیسری حدیث، اس کو جو تشبیہ دی ہے، کمپیریزن دیا ہے 5 پلرز کو اسلام کے بلڈنگ سے. یہ بلڈنگ ہے اور اس کے بغیر کوئی یہ بلڈنگ جو اس کے بغیر کوئی ان میں سے کوئی بھی پلرز مسنگ ہو تو بلڈنگ نہیں ہو سکتی. اور ہم رہ رہے اس میں اور جو چاہے کرنا چاہ رہے اور ازیوم کرتے کہ سب صحیح اور ہمارے پلر ہی صحیح نہیں، پلر کا انٹرنالوجی نہیں ہم کو.
دوسرا پھر ہے کہ جیسے میں نے بتائی جو باڈی ہے جو اندر دل کی حالت ہے کہ بالکل اللہ کے سامنے سب کی ویسے باڈی میں بھی نظر ہے. اس کو خشوع خضوع کہا جاتا ہے کہ فوکس اور کانسنٹریشن کے ساتھ اپنے آپ کو ہمبل کر کے بالکل نرمی لگنا چاہیے. جیسا دل نرم ہو ایسا جھکا ہوا دل, ویسے اللہ کے سامنے نرم پڑا ہوا دل, ویسے باڈی میں نظر آنا چاہیے. نرمی کے ساتھ نماز پڑھی جائے. ایسے نہیں کہ طاقت نہیں ہے لوگ پکڑ کے کھڑے, اس کو نرمی نہیں, میں ڈونٹ تھنک کہ وہ نرمی ہے. کہ اگر کوئی بہت عظیم پرسنالٹی سامنے اگر آ کے کھڑی ہو, تو جو ہماری حالت ہو جائے نا, جو ہم بالکل رسپیکٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ رسپیکٹ کے ساتھ. تو یہ اس میں سارے ریکوائرمنٹس ہے. اور رسول وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو فجر تھی یہ کم سے کم آدھا گھنٹہ کی رہتی ہے. یعنی انداز لگانے کی کہ نماز کتنی بڑی ہونی چاہیے. آدھا گھنٹے کی ہوتی تھی. ظہر اثر قریباً 20 منٹ. مغرب چھوٹی ہوتی تھی کیونکہ جو لاسٹ کے 14 سورہ ہیں نا, اس میں سے وہ کوئی سورہ پڑھا کرتے تھے. اور عشاء بھی چھوٹی ہوتی تھی. تو جیسے وہ کون سی سورج پڑھتے, سورہ 3, سورہ زلزال یا سورہ لیل, سورہ شمس, اس میں سے پڑھ سکتے تھے. اور رسول ہم کو لمبی نماز پڑھنے کا بہت شوق سے, بہت محبت سے پڑھتے تھے. کیونکہ نماز جو ہے یہ, کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب کی نا. رسول کے میریکلز میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کہ وہ اسراء و معراج, ان کی نائٹ جرنی جو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں میں لے گئے تھے براق پہ, جب جبریل علیہ السلام کو لے گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کو 50 نمازیں دی تھی. لیکن پھر وہ آگے پیچھے بیک اینڈ فورتھ ہو کے 5 نمازیں لے, اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فائنل کی اور ثواب 50 کا رکھ دیا. اور رسول نے فرمایا یہ جو نماز ہے نا, کیونکہ ہم سب تو نہیں جا رہے معراج پہ, اللہ سب کو تو نہیں لے کے جا رہے, کہ جو نماز ہے نا یہ مومن کی معراج ہے. یہ رسول وسلم جیسے جا کے اللہ سے ملے تھے, ہمارا 5 ٹائم دن میں اللہ سے ملنا ہے نماز. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول نے جیسے بات کی تھی, جا کے رسول نے آواز سنی تھی, اللہ سے بات کی تھی, ویسے ہمارا اللہ سے بات کرنا ہے, کانورزیشن. اس لیے سورہ فاتحہ 2 ویز ہے کہ حدیث میں آتا ہے جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پھر رسول وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی جو 7 جو آیتیں ہیں, یہ ہر آیت کے بعد وہ رکتے تھے. ویسے قرآن میں بھی ان کا رک رک کے پڑھنے والا ذکر آتا ہے کہ ان کی جو ترتیل تھی وہ کیسی تھی, لیکن سورہ فاتحہ وہ رک ہر آیت کے بعد وہ رکتے تھے تھوڑا سا, اور پھر پڑھتے تھے, کیونکہ اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں نا. وہ کانورزیشن ہے, بات چیت ہے اللہ اور ہمارے بیچ میں. اور پھر رکوع اور سجود ایسے ہے جیسے ہمارے کندھوں پہ بوجھ لے کے گھوم رہے ہیں ہم سارے گناہوں کا. ہر رکوع ہر سجدے میں وہ نیچے گر رہے, جھڑ رہے. اور پھر ہم اس میں سے جب باہر نکلتے بالکل پاک صاف ہلکے پھلکے ہو کے نکلتے, ہر نماز کے بعد ریسیٹ بٹن. تو دوسرا پھر یہ ہے کہ ابینڈننگ صلاح, جو جن لوگوں نے نماز چھوڑ دی ان کے بارے میں نا, یہ ابینڈننگ صلاح کا میں یہ والا پلر میں ختم کر دیتی ہوں جو صلات کا ہے. 2 منٹس لگیں گے انشاءاللہ, پھر ہم نیکسٹ ٹائم آنورڈ باقی کے 3 پلرز دیکھیں گے. اجماع ہے سارے اسکالرس کا کہ جو نماز چھوڑ دینا یا بھولنے کی وجہ سے, یا سمجھو اس کے دماغ کی کسی طرح کی کمزوری ہے, تو ان پہ کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے, ان سے کوئی پوچھ نہیں ہے نماز کی. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے, کسی بھی نماز کا نا, کہ وہ جانتے بوجھتے چھوڑ دے, کہ کبھی ہم نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑی, معلوم ہے کہ نماز کا ٹائم ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے, اور ہم اس کو کچھ سمجھ نہیں رہے. اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ نماز اسلام کے فولڈ کے باہر ہے. یہ اجماع ہے اسکالرس کا جانتے بوجھتے چھوڑنے والے کے بارے میں. اور تب بھی اگر وہ اسلام سے باہر ہے, اس میں کیا کیا چیز ہے کیا جان بوجھ کے چھوڑنے میں, یہ ہے پہلے تو یہ کہ وہ یہ سوچے کہ یہ کم نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, پڑھو تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھو پتہ ہے. میں اللہ معاف کرے, میں پہلے ایسے ہی سمجھتی تھی, آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ نماز جو ہے یہ کمپلسری نہیں ہے, اور جتنا پڑھ لو ٹھیک ہے, نہیں پڑھو تو کوئی بات نہیں ہے. یہ فرض ہے, فرض کیا ہے تو زندگی کا مقصد ہے, یہی نہیں پتا تھا, سمجھ نہیں تھی اتنی, کہ ایسا لگتا تھا پڑھ لو تو بس صحیح ہے, بہت اچھی چیز ہے, گڈ فار یو. نہیں پڑھ رہے ہو تو پھر کوئی کسی کو منع بھی, کوئی کیوں نہیں پڑھ رہا کوئی کوشچن نہیں کرتا تھا. اور پڑھنے پہ کوئی اس کو امپورٹنس, ہم نہیں پڑھنے سے گنہگار بن رہے, صرف نہیں پڑھنے کی وجہ سے گناہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فرض چھوڑنا گناہ ہے. اور جو اگر نماز پڑھنے سے ریجیکٹ کر دے نا, کہ اس کو بولا کہ پڑھو اور وہ بولے نہیں میں نہیں پڑھتا. دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ بالکل میں نہیں سمجھتا اس کی پڑھنے کی ضرورت ہے, یا اللہ نے یہ فرض نہیں کی ہے, ایسی کوئی اگر باتیں کر رہا ہے, اور یا ایسا اس کی سوچ ہے, تو یہ بھی اسلام کے فولڈ سے باہر ہے. سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو ہے نا, اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ صلاح ہے, نماز ہے. اور دوسرا جو نماز کے کسی بھی طریقے سے مذاق اڑائے, یہ کہ کتنے بیوقوف نظر آتے, زمین چاٹ رہے ہیں سجدے میں, زمین چاٹ رہے ہیں, کتنے عجیب نظر آتے ہیں, یا اکیلے میں بات کر رہے اور ہاتھ باندھ رہے. اور کسی نے بھی نماز کے کسی بھی اسپیکٹ کا اگر مذاق اڑایا ہے, مسلم کی میں بات کر رہی ہوں, وہ فولڈ کے باہر ہے. اور اگر کسی کو, اگر مسلم اسلامک رولنگ اسلامک اسٹیٹ ہے,
اسلامک اسٹیٹ ہے جہاں رول پورا اسلام کا ہے، وہاں اگر کوئی پرسن کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام کمپلسری ہے اور وہ اس کو ڈیتھ، کیونکہ ڈیتھ کی پینلٹی ہے نا، وہ اگر کوئی منع کرتا ہے تو رولنگ اسلامک رولنگ کے حساب سے اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ 3 دن یا 5 دن، بھول رہی ہوں سم تھنگ لائک دیٹ، 3 یا 5 دن اگر نماز اس کو دیا جائے گا کہ چلو نماز کی طرف لوٹو. اور اسلامک اسٹیٹ ہو تو ابھی کوئی اپنے ہاتھ میں وجیلینٹی جس سے اپنے ہاتھ میں لے کے نہیں جائے کہ میں سب کو ٹھیک کر دوں اور میں سب کو نماز پڑھنے والا بنوں. میں اسلامک اسٹیٹ کی بات کری جہاں اسلامک رولز اپلائی ہوتے ہیں، تو وہاں ان کو اگر ان کو اس سے ڈرایا جائے نا کہ تم کو سزائے موت دی جائیں گی اگر نہیں کریں، تو پھر بھی اگر وہ نہیں کرتے تو اسلام کے فولڈ کے باہر ہے. اور پھر اگر کوئی ایسا ہے جو بولتا کچھ نہیں ہے، منع تو کچھ نہیں کرتا، لیکن کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، ایور نماز نہیں پڑھتا، جیسے 5 ٹائم تو چھوڑو، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، کبھی عید کی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اسلام کے فولڈ کے باہر ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو صلاۃ ہے یا نماز ہے یہ مشرک اور مومن کے بیچ کا ڈفرینس ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، اس کے علاوہ صلاح. تو اور اس کے بارے میں لوگوں نے دوسرا جو دو اس میں اختلاف ہے لوگ اسکالرس کا یہ بارے میں کہ جو اگر جان مطلب یہ سب نہیں، وہ یعنی چیلنج نہیں کر رہا ہے نماز کو یا اللہ کے یہ حکم کو چیلنج نہیں کر رہا ہے، لیکن بس سست ہے، لیزی ہے، یا اس کو کبھی اہمیت اس نے اس کو دی نہیں، ایسا جو پرسن ہے، تو کچھ لوگوں تو ماننا ہے کہ پھر بھی وہ کیونکہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا آ رہا ہے لیکن لیزینس کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو بھی وہ باہر ہے. لیکن کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ وہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ کرتے جا رہا ہے، روز کا کبیرہ گناہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام میں ہے، اسلام کے فولڈ کے باہر نہیں سمجھا جائے گا. اور اس کے تابعین ہیں عبداللہ بن شقیق، ان کا قول ہے کہ صحابہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو، کہ جس نے اگر نماز چھوڑ دیا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر ہو گیا ہے کر کے. اور ابن القیم کا قول ہے، اور اس کے ساتھ میں ختم کروں گی. ابن القیم کا قول ہے کہ جو علماء ہیں ان کے اجماع کہ ساروں کا مل کے یہ they have come together on this، ان کا یہ اوپینین ہے کہ نماز چھوڑنا زینا کرنے سے اور گیملنگ سے اور ربا، تینوں سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور ان کا یہ آگے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ربا، صرف زینا اور صرف گیملنگ سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ تینوں ملا کے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا نماز کا ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا. اللہ رب العالمین کو نماز کے اقیم الصلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو سب کو بہت اجر عطا کرے. آپ نے اپنا ٹائم دیا اور اللہ ہم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو احسن درجے پہ سب عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ سب کے جو یہاں آئے ہم کو اللہ یہ محفل میں آنے کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے رہا ہوں. تمام دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے. ہماری زندگی میں آسانیاں دے اللہ، ہم کو ہمارے بچوں کو ایمان پہ رکھے، ہماری نسلوں میں اللہ ایمان قائم رکھے، ہم کو ہماری اللہ رب العالمین اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. ہمارے رزق میں، ہمارے گھر میں، ہمارے فیملی میں اللہ برکت عطا کرے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.